अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 72। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। रात ढलने लगी, सितारों की चमक मान पड़ रही थी। फिर आसमान पर सुबह काज़िब की नीली झलकियां नमूदार हुई। इस फीकी रोशनी में मुझे दूर दरिया का बड़ा पुल नजर आया। ये पुल जालंधर शहर से 2 मील पीछे की जानिब था। मैंने लड़कियों से कहा, दिन निकलने से पहले हमें इस पुल पर पहुंचना होगा। हमने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। अभी मशरिक में सूरज की पहली किरण नमूदार नहीं हुई थी कि हम पुल के करीब पहुंच गए। मैं घोड़े से उतर आया, लड़कियां भी उतर आई। मैंने घोड़ों को हाथ मारकर पीछे खेतों की तरफ भगा दिया। घोड़े वापस अपने अड्डे की तरफ दौड़ पड़े। खेतों में अभी कोई किसान नजर नहीं आ रहा था। चारों लड़कियों के लिबास मैले कुचैले थे। उन्होंने मेरे कहने पर दुपट्टे सरों पर ओढ़ रखे थे। सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया। पुल पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। एक ट्रक सामान लादे गुजर रहा था। हम पुल पार करके दूसरी तरफ आ गए। पुल के पास 2-3 यक्के खड़े थे जो जालंधर शहर तक जाते थे। मैंने एक सिख यक्के वाले से कहा, सरदार जी, भगवान आपका भला करे, हमें स्टेशन तक पहुंचा दो। वहाँ हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है। हम करतारपुर से आ रहे हैं। सिख बोला, आ जाओ महाराज, बैठो। मैंने 1 रुपया निकालकर सिख कोचवान को पहले ही दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ और यक्का जालंधर की तरफ रवाना हो गया। यक्का रेलवे स्टेशन से गुजरकर जरा आगे गया तो मैंने इसे रुकवा लिया। हम वहां उतर गए। सामने रेल बाजार था। सिख हिंदू मुहाजिरीन जगह जगह कच्चे मकान बनाकर बैठे हुए थे। लड़कियों के साथ लिए मैं बाजार में कुछ दूर गया। वहां पर एक दुकान पर से 4 सुर्ख बिंदियां खरीदी। ये बिंदियां हिंदू औरतें अपने माथे पर लगाया करती थी। मैं लड़कियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ मैंने सुगरा और बाकी 3 लड़कियों को बिंदियां दी और कहा कि अपने माथे पर लगा लें। रेलवे प्लेटफार्म पर बहुत रश था। शरणार्थी आ जा रहे थे। जगह जगह मुसाफिर सामान रखे बैठे थे। मैंने सुगरा और बाकी 3 लड़कियों को एक तरफ दीवार के साथ बिठा दिया। इनके लिए प्लेटफार्म से पूरियां वगैरह खरीद कर लाया। लड़कियां खामोशी से खाने लगी। उन्होंने अपने माथे पर लाल बिंदियां लगा ली थी। वो बिल्कुल हिंदू लड़कियां लग रही थी। मैंने अमृतसर के लिए 5 टिकट खरीद लिए। घंटे 2 घंटे बाद लुधियाना की तरफ से एक रेलगाड़ी आई। ये रेलगाड़ी अमृतसर जा रही थी। मैंने सुगरा और दूसरी लड़कियों को इस ताकीद के साथ जनाना डब्बे में सवार करा दिया कि वो औरतों से ज्यादा बात न करे। कोई पूछे तो सिर्फ इतना ही बताएं कि वो चारों बहनें हैं और अपने भाई मूलचंद के साथ अमृतसर अपनी मासी के यहाँ जा रही हैं। मैं खुद मर्दों के डब्बे में घुस गया। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। खुदा खुदा करके इंजन ने सीटी बजाई और ट्रेन रवाना हुई। जालंधर से अमृतसर 40 मील के फासले पर था। कम वक्त पैसेंजर ट्रेन की हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती। 40 मील का फासला ट्रेन ने 2 घंटों में तय कर लिया और अमृतसर का स्टेशन आ गया। यहाँ मैंने लड़कियों को 3rd क्लास जनाना वेटिंग रूम में बिठाया और खुद प्लेटफार्म पर आकर बेंच पर बैठ के और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं बॉर्डर के सरहदी इतिहास से बिल्कुल नावाकिफ था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। मुझे अंदेशा था कि अगर मैंने चारों लड़कियों को साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो मुमकिन पकड़ लिया जाऊं। फिर लड़कियों के साथ पाकिस्तान पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अचानक एक ख्याल से उछल सा पड़ा। पाकिस्तान से बाज याफ्ता ख्वातीन के अंजुमन का नीम सरकारी ट्रक महीने में 2 बार भारत आता था। क्यों ना इस ट्रक का इंतजार किया जाए। ये ख्याल मुझे बेहद मुनासिब लगा। मुझे मालूम था कि अमृतसर रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर जीटी रोड पर एक जगह हमारा ट्रक चेकिंग के लिए रुका था। अगर मैं इस चेकिंग पॉइंट के आसपास रहकर निगरानी करूं तो मैं पाकिस्तान से आने वाले ट्रक को पकड़ सकता हूं। मैं जल्दी से उठकर जनाना वेटिंग रूम में गया जो बिल्कुल खुला था। मैंने सुगरा और दूसरी लड़कियों को अपनी स्कीम बताई। इस स्कीम को उन्होंने भी पसंद किया। इसमें खतरा कम था और पाकिस्तान से ट्रक मगविया खवातीन को बरामद करने के लिए महीने में 2 बार जरूर आते थे। मैंने कहा, अब सवाल ही पैदा होता कि तुम लोगों को कहाँ रखा जाए। ज़ाहिर है तुम्हें चेकिंग पोस्ट के आसपास ही रहना होगा ताकि जब पाकिस्तानी ट्रक आए तो तुम्हें फौरी तौर पर इसमें सवार करवा दिया जाए। इन्हें होटल में रखना मुनासिब नहीं था। रेलवे स्टेशन पर हम ज्यादा दिन क़याम नहीं कर सकते थे। मैंने सोचा मुझे चेकिंग पोस्ट के पास जीटी रोड पर जो शरणार्थियों के कैंप लगे हैं और जिन्हें मैंने ट्रक पर आती दफा देखा था वहां जाकर मालूम करना चाहिए। हो सकता है किसी कैंप में ही इन्हें ठहरने की जगह मिल जाए। मैंने सुगरा से कहा, तुम लोग अभी वेटिंग रूम में ही बैठो, मैं किसी जगह का बंदोबस्त करके अभी आता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और पीछे जीटी रोड पर चेकिंग पोस्ट की तरफ चल पड़ा। ये भारतीय पुलिस की चेकिंग पोस्ट थी और रेलवे स्टेशन से वाघा की जानिब कोई 1 फरलांग के फासले पर सड़क के किनारे बनी हुई थी। मामूली सी पोस्ट थी। शायद यहाँ पाकिस्तान के आते जाते ट्रकों वगैरह का इंदराज होता था। इसके करीब भी छोटे ग्राउंड में सिख शरणार्थियों को जो कैंप था, इसमें लड़कियों को लाना इसलिए ठीक नहीं था कि चेकिंग पोस्ट बिल्कुल सामने थी और लड़कियां भारतीय सिपाहियों की निगाह में आ सकती थी। कुछ फासले से जायजा लेने के बाद मैंने भी यही फैसला किया कि बेहतर यह कि लड़कियों को शहर के किसी मंदिर की सराय में कुछ दिनों के लिए रखा जाए और मैं खुद यहाँ पोस्ट पर पाकिस्तानी ट्रक की टोह में रहूं। ये सोचकर मैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ा तो सामने से कश्मीरी हाथों पीठ पर सामान लादे नजर आया। मैं रुक गया।
کشمیریوں سے میں بخوبی واقف تھا۔ یہ کشمیری محنت کش مسلمان سردیوں میں امرتسر اور جموں وغیرہ کے شہروں میں آ کر محنت مزدوری کرنے کے رزق حلال کماتے ہیں اور جب کشمیر میں برف پگھل جاتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ ظاہر امرتسر میں یہ کشمیری ہاتھو اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھی بھی ہوں گے، اس کے بال بچے بھی ہوں گے۔ اتنے میں کشمیر میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کشمیری زبان میں سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ کشمیری ہاتھوں مجھے کشمیری میں بات کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ پیٹ کے سامان سمیت وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور مسکرا کر بولا، تم کشمیری ہو، تمہارا رنگ گورا کیوں نہیں؟ میں نے بھی ہنس کر کشمیری میں جواب دیا، ایک مدت سے کشمیر میں نہیں گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ شہر میں کہاں رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ امرتسر میں کچھ 60 کے قریب کشمیری محنت مزدوری کرتے ہیں اور مسجد خیردین کے پاس والی گلی میں کے احاطے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میں نے اس وقت اسے کچھ نہ بتایا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے رخصت لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن سے تانگا کرایا اور مسجد خیردین پہنچ گیا۔ کشمیری مسلمانوں کی وجہ سے مسجد خیردین کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اس کے کم ایک احاطہ تھا جہاں گندی گندی کوٹھلیاں آمنے سامنے بنی تھی۔ ایک سرخ سفید بوڑھا کشمیری ایک کوٹھلی کے آگے پرانے تخت پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کشمیری میں باتیں شروع کر دی۔ وہ بھی مجھے کشمیری بولتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں بڑی روانی سے کشمیری بول رہا تھا۔ جب مجھے پوری تسلی ہو گئی کہ وہ پکا مسلمان ہے، اسے پاکستان سے دلی ہمدردی ہے، تو میں نے اسے ساری بات کھول کر بیان کر دی اور کہا کہ میں ضلع جالندھر سے 4 مسلمان لڑکیوں کو نکال کر لایا ہوں جو اس وقت ریلوے اسٹیشن پر ہیں اور جنہیں میں پاکستانی ٹرک کی مدد سے واپس پاکستان لے جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے کشمیری نے ارد گرد ایک نگاہ ڈالی اور مجھے کوٹھلی میں لے گیا۔ کوٹھلی بہت گندی تھی اور دھواں کھائے برتن ادھر ادھر پڑے تھے۔ اس کشمیری بوڑھے کا نام رسل بٹ تھا۔ وہ میری مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے مجھے رازداری سے کہا، یہاں CID والے پھرا کرتے ہیں، تم کسی اور سے بات نہ کرنا، لڑکیوں کو رات کے وقت لانا، جب اندھیرا ہو جائے باقی میں سنبھال لوں گا۔ کشمیر میں پاکستان اور ہندوستان کی پہلی جنگ ہو چکی تھی، جس کے بعد امرتسر کے کشمیری مسلمانوں پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے اس بوڑھے مسلمان کشمیری کے پاس لڑکیوں کو رکھنا زیادہ محفوظ محسوس ہوا۔ ساتھ والی کوٹھریوں کے باہر کچھ کشمیری عورتیں نل پر برتن وغیرہ مانج رہی تھیں، کچھ ننگ دھڑنگ کشمیری بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے رسل بٹ کو رات کو آنے کو کہا اور سلام لے کر احاطے سے باہر نکل گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر جا کر میں نے چاروں لڑکیوں کو حالات سے آگاہ کیا اور کہا کہ رات کو انہیں میرے ساتھ رسل بٹ کے گھر چلنا ہوگا۔ چاروں لڑکیاں سہمی بیٹھی تھی، جیسا انہیں کہتا تھا ویسے ہی وہ کرتی چلی جاتی تھی۔ ویٹنگ روم میں ہندو سکھ شرنارتھی عورتوں کا ہجوم پڑا تھا، اس لیے کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی، جس سے ان کی بچت ہو گئی اور کسی عورت نے ان سے زیادہ بات چیت نہ کی۔ دوپہر کو میں اسٹیشن کے سامنے والے ڈھابے سے ان کے لیے پھلکے اور آلو کی ترکاری لے آیا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ جب رات کے اندھیرے نے شہر کو اپنی سیاہ چادر میں سمیٹ لیا تو میں لڑکیوں کو ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن سے نکلا اور تانگے میں بٹھا کر مسجد خیردین کی طرف چلا۔ مسجد سے کچھ دور میں نے تانگا چھوڑ دیا۔ رسل بٹ احاطے کے باہر کھڑا میرا انتظار میں تھا۔ مجھے لڑکیوں کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ واپس کوٹھی کی طرف مڑ گیا۔ اس کی کوٹھی کے باہر لالٹن روشن تھی اور ایک بوڑھی کشمیری عورت چارپے پر بیٹھی ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی۔ میں رسل بٹ کے اشارے پر لڑکیوں کو لے کر سیدھا کوٹھی میں چلا گیا۔ رسل بٹ اور اس کی بوڑھی بیوی بھی اندر آ گئی۔ رسل بٹ نے اپنی بیوی کو ساری بات پہلے ہی بتا رکھی تھی۔ اس نے لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور کشمیری زبان میں کہا، اللہ والی ہے، اللہ والی ہے۔ رسل بٹ لڑکیوں کو اپنی بیوی کے حوالے کر کے مجھے ساتھ لے کر احاطے سے باہر گیا۔ کچھ دوسرے کشمیری اپنے اپنے کوٹھیوں کے باہر چارپائیں بچھائے آپس میں کشمیری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ رسل بٹ احاطے کے شکستہ دروازے کے باہر ایک طرف اندھیرے میں ہو کر بولا، عبداللہ، تمہاری امانت میری پاس بیٹوں کی طرح رہے گی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی پولیس کا مخبر ہو، اس لیے ہمارا یہاں آنا جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ دن کو تو بالکل نہ آنا، پاکستان سے ٹرک آئے تو اپنی امانت کو لے جانا، تو میری مجبوری کو سمجھ گئے ہو۔ اس بوڑھے کشمیری نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ پولیس اسے غداری اور جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر سکتی تھی اور اس کے سارے کنبے پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ سکتا تھا، مگر یہ ایک جیلا بوڑھا کشمیری تھا۔ وہ اپنی جان پر بازی لگا کر پاکستانی مغربی خواتین کی مدد کر رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور کشمیری میں کہا، کاکا جی، میں اشد ضرورت کے وقت آپ کے پاس آؤں گا، اور وہ بھی رات کے وقت۔ اگر ٹرک کل ہی آ گیا تو میں اسی وقت آ جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ مجھے اکیلے کو کوئی فکر نہیں تھی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں مسجد خیردین کے سامنے سے گزرتا ہوا دوبارہ ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ رات میں اسٹیشن پر ہی گزارنا چاہتا تھا۔ نیند مجھے آتی نہیں تھی، بھوک پیاس مجھے لگتی نہیں تھی۔ اس اعتبار سے ریلوے اسٹیشن کی ایک آئیڈل جگہ تھی۔ وہاں اتنے شرنارتھی لوگ پڑے تھے کہ وہاں کسی کو کسی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ رات پلیٹ فارم کے بینچ پر پڑے پڑے گزار دی۔ صبح اٹھا، نل پر جا کر منہ ہاتھ دھویا اور GT روڈ پر آ گیا۔ چیکنگ پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آتے جاتے ٹرکوں کا جائزہ لینے لگا۔ خیال ہے کہ اس طرح تو مجھے خام خواہ شک ہو جائے گا، چنانچہ میں اٹھا اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے دکانوں کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔
جہاں چنے فروخت کرنے والوں کی ایک بڑی دکان تھی۔ میں نے ایک تھیلا خریدا، 4 سیر بھنے ہوئے چنے اس میں ڈلوائے اور واپس چیکنگ پوسٹ کے سامنے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ کر آوازیں لگانے لگا، چنے خستہ گرم، چنے خستہ گرم مہاراج۔ اب مجھ پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، ان دنوں شرنارتھی ہر قسم کے کام کر رہے تھے، لوگوں نے مجھے پاکستان کا شرنارتھی ہی سمجھا۔ شام تک میرے چنے بک جاتے، رات میں ریلوے اسٹیشن پر گزار دیتا اور اگلے روز چنے خرید کر پھر پولیس پوسٹ کے درخت کے تلے بیٹھ کر بیٹھ جاتا۔ 3 دن گزر گئے، پاکستان کا ٹرک دکھائی نہ دیا۔ چوتھے دن رات کو میں رسل بٹ سے ملنے اس کے پاس گیا، لڑکیاں ٹھیک ٹھاک تھیں، انہوں نے بندیاں اتار دی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی۔ بوڑھے کشمیری نے اپنے ساتھی کو یہ بتایا تھا کہ اس کے پرانے دوست کی بچیاں ہیں، اس سے ملنے آئی ہیں۔ میں اندھیرے میں گیا اور اندھیرے میں ریلوے اسٹیشن کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ سیڑھیوں والے ریلوے پل سے گزر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، مہاشے جی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک گول مٹول سا سانولے رنگ کا ہندو لالا ماتھے پر تلک سجائے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا، وہ بولا، مہاشے کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے پنجابی زبان میں کہا، فیصل آباد کا شرنارتھی ہوں مہاراج، جی روڈ پر چنے بیچ کر گزارا کرتا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک اور خطرناک سوال کر دیا، جہاں مسجد خیر دین میں کیا لینے آئے تھے؟ میں فوراً سمجھ گیا یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے، پھر بھی بالکل نہ گھبرایا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، کیا مسجد خیر دین میں آنا ایک ہندو شرنارتھی کے لیے منع ہے؟ وہاں میں کسی مسلمان کا مکان الاٹ کرانا چاہتا ہوں، اس لیے گیا تھا۔ رات کے وقت وہ مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے جھاڑ پلا دی، مہاراج تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ میں جانتا ہوں تم کون ہو، اگر زیادہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو ایسا شراب دوں گا کہ ساری زندگی روتے رہو گے، چلو وہ اپنا راستہ لے لو۔ اس پر میرا کچھ تھوڑا سا رو پڑ گیا تھا، مگر وہ مجھے گہری مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ گیا، ریلوے اسٹیشن پہنچ کر میں نے دوسرے شرنارتھیوں میں اپنے آپ کو گم کر دیا۔ دوسرے روز میں دوپہر کے وقت درخت کے نیچے بیٹھا چنے بیچ رہا تھا کہ میرے دل کی کلی کھل اٹھی۔ جالندھر کی طرف سے ایک جانا پہچانا ٹرک آیا اور چیکنگ پوسٹ پر آ کر رک گیا۔ یہ پاکستانی ٹرک تھا۔ اس میں سے وہی سیکٹری عورت و مرد باہر نکلے اور سکھ سپاہی کے پاس جا کر اندراج کرانے لگے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹرک کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ٹرک میں 4 پاکستانی پولیس والے بیٹھے تھے۔ پاکستان سیکٹری عورت ٹرک کے قریب واپس آئی تو میں نے اسے آہستہ سے سلام کیا۔ اس نے مجھے فوراً پہچانے، مجھ پر بس پڑی کہ میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ہمیں تم نے عجیب مصیبت میں ڈال دیا تھا، تم لوگوں کو اس لیے ہم اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر جب صورتحال سے باخبر کیا تو چونک سی پڑی، کہاں ہیں مغویہ لڑکیاں؟ مسجد خیر دین کے اقوی احاطے میں۔ سیکٹری صاحبہ نے فوراً بھارتی پولیس والوں سے کہا کہ مسجد خیر دین میں کچھ پاکستانی مغویہ لڑکیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ہم انہیں برآمد کرنے جا رہے ہیں۔ بھارتی سنتری کو کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ اس طرح ان کی سیوا سنتی والی ہندو عورتیں اور مرد بھی بھارتی ٹرک لے جا کر پاکستان میں غیر مسلم مغویہ خواتین کو برآمد کرتے تھے۔ سغرا اور اس کے ساتھی تینوں لڑکیوں کو رسل بٹ کی کوٹھی لے جا کر ٹرک میں بٹھا دیا گیا۔ رسل بٹ وہاں سے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ میں نے ٹرک کو جلدی وہاں سے نکال جانے کے لیے کہا۔ یہ سارا کام 1-2 منٹ میں ہو گیا، ٹرک اس سے زیادہ وہاں کھڑا نہ رہا۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے دوسری لڑکیوں سے کہا کہ پاکستان میں مسلم لیگ والے انہیں ان کے رشتہ داروں کے ہاں پہنچا دیں گے۔ سغرا کو میں نے اپنی ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کا نمبر پہلے ہی یاد کرا رکھا تھا، ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں خود اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ چیکنگ پوسٹ پر لڑکیوں کا اندراج کرایا گیا، ان کے نام لکھے گئے۔ جب میری باری آئی تو سکھ سپاہی بولا، یہ آدمی تو ہندو ہے اور روز درخت کے نیچے بیٹھ کر چنے بیچتا ہے، اسے کوئی پاکستان لے جا رہے ہو؟ سیکٹری صاحب چپ ہو گئی، کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا، سردار جی میں پاکستان اپنے گھر والوں کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں۔ سکھ سنتری نے مجھے ڈانٹ کر کہا، بیٹھ جاؤ تھے تو مجھے کوئی جاسوس لگتا ہے۔ پھر اس نے سیکٹری صاحبہ سے کہا، بہن جی آپ لڑکیوں کو لے کر نکل جائیں، اگر میں اپنی مافوق الفطرت طاقت کا مظاہرہ کرتا تو چاروں پاکستانی مغوی لڑکی کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ٹھہر بھی گیا تو کیا قیامت آ جائے گی، میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ میں نے سیکٹری صاحبہ کو آنکھ ماری، وہ گڑبڑا سی گئی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں بہن جی آپ چلی جائیں، میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ۔ سغرا نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا، میں نے اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پاکستانی ٹرک میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے سکھ سنتری جو غالباً پولیس کا حوالدار تھا مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، یوں ہے کب سے پاکستان کی جاسوسی کر رہے ہو؟ میں آئیں شائیں کرنے لگا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اس کو اندر کر دو۔ گوربچن سنگھ سنتری نے مجھے جوڑتے ہوئے کہا، کوٹھے چڑھے گی تو سب کچھ بتا دو گے۔ یہ سکھ سنتری کا کاغذات پر سکھ حوالدار کے دستخط کھوانے لگ گیا۔ میں نے سوچا کہ ان کو ذرا تماشا دکھانا چاہیے۔ اس چھوٹے سے عارضی لکڑی کے کمرے کی دیوار پر 2 تصویریں لگی تھی، ایک گاندھی کی تصویر تھی اور ایک پنڈت نہرو کی۔ ایک جانب کیلنڈر پر ایک خوش شکل فوجی وردی والے آدمی کی تصویر چھپی ہوئی تھی، اس کے نیچے سبھاش چندر بوس لکھا تھا۔ مجھے فوجی وردی والا خوبصورت آدمی بہت اچھا لگا۔ میں نے سرسوتی دیوی کی گندرو شلوک کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ گرچہ خطرناک تھا ان معنوں میں کہ مجھے سانپ سے دوبارہ انسانی شکل آنے کے بعد
ان کایا پلٹ قسم کے منتروں پر زیادہ اعتبار نہیں رہا تھا، لیکن چونکہ میرا دوسرا منتر ٹھیک کام کر رہا تھا، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ اسے آزما کر دیکھا جائے۔ مجھے زمین پر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ میں نے کیلنڈر اور سبھاش چندر بوس کی شکل کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیا، پھر سرسوتی دیوی کا تصور کر کے گدڑو کا پورا جاپ کیا اور آنکھیں بند کر لی اور آنکھوں میں سبھاش چندر بوس کی شکل قائم کر لی۔ مجھے ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھ کھولی تو سب سے پہلی تبدیلی جو میں نے اپنے جسم پر محسوس کی کہ میرے جسم پر کرتے پاجامے کی جگہ سبھاش چندر بوس والی فوجی وردی تھی۔ میں نے چہرہ دیوار کی طرف کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے نقش تبدیل ہو گئے تھے اور آنکھوں پر اینک تھی اور سر پر اطالوی فوجیوں ایسی کشتی نما ٹوپی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جو سکھ حوالدار اور سکھ سنت مجھے دیکھا تو ان کے ہوش گم ہو گئے، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کے سامنے بنگال کا سرفروش لیڈر سبھاش چندر بوس کھڑا تھا، جس کے بارے میں ساری دنیا یہ یقین کر چکی تھی کہ وہ جاپان میں کسی جنگی طیارے کے حادثے میں 5 سال پہلے ہلاک ہو چکا ہے۔ معزز سامعین حضرات، خاتون کی یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔